सूरत अहज़ाब आयत नंबर 60 लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम थुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला। यकीन अगर ये मुनाफिक लोग और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में झूठी खबरें उड़ाने वाले लोग बाज ना आए तो हम ज़रूर ही उन पर मुसल्लत कर देंगे, फिर वो उसमें तेरे पड़ोस में नहीं रहेंगे मगर कम लोग। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशरे में 3 तरह के लोगों का जिक्र करते हुए फरमाया कि माशरे में 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1 मुनाफिक, नंबर 2 कम दर्जे के मुनाफिक जिनके दिलों में अभी बीमारी है, मुकम्मल निफाक नहीं है, नंबर 3 मदीने में झूठी खबरें पिलाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका काम बताया कि ये क्या करते हैं। ये तीनों लोग माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, माशरे में बिगाड़ पैदा करके खौफनाक सूरत हाल लोगों को देते हैं, लोग खौफनाक तसव्वुर लेते हुए दीन से दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों के बारे में इन्हें क्या कहा कि अगर ये बाज ना आए अपने कामों से, यानी इनका काम क्या था, प्रोपेगेंडे करना, झूठी खबरें फैलाना, यानी मीडिया के जरिए हो या फिर ऐसे ही हो, हर तरह की झूठी खबरें फैलाकर इनका मकसद ये होता था कि माशरे के लोग डर जाएं और डरते हुए वो खौफनाक तस्वर देने का मकसद यही था कि ये लोग दीन से दूर हो जाएं और माशरा उन झूठी खबरों से मुतासिर होकर वाक़ईतन दीन से दूर हो जाता है। जैसा कि आज के दौर में मीडिया के साथ हमें झूठी खबरें दिखाई जाती हैं और हम उससे मुतासिर होकर हम वही करना शुरू कर देते हैं। यानी उनकी पॉलिसी ये होती है कि जो काम करवाना है उसको मीडिया के जरिए फैला दो, मीडिया से ये लोग वो सीख जाएंगे जो हम इन्हें सिखाना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों के बारे में कहा कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर इनको 3 किस्म की सजाएं देने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। सबसे पहला जिक्र क्या किया है कि वो तेरे इलाके में, तेरे पड़ोस में नहीं रह सकते मगर कम, यानी जलावतन कर दिया जाएगा, उन्हें वतन से निकाल दिया जाएगा। अगर वो वतन में रहना भी चाहते हैं तो कैसे रहेंगे, रेंट देकर, जिजिया देकर वो रहने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी सजा बताई, मालूनीन, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कर दी, लानत कर दी। और तीसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सजा बताई कि आइनमा सुकिफू कीदू व कुतिलू तकतीला, तुम उन्हें जहाँ कहीं भी पाओ उन्हें पकड़ लो और उन्हें मारो, मारना टुकड़े टुकड़े करके, यानी मारने से मुराद कत्ल करना, कत्ल कर दो। जहाँ कहीं भी वो तुम्हें नजर आए तो उनको कत्ल कर दो। क्यों कत्ल कर दो, क्योंकि ये माशरे में बुरे नताइज फैलाने के जिम्मेदार है। जब ये माशरे में झूठी खबरें फैलाते हैं तो माशरे में क्या होता है, बुरे नताइज मरतब होते हैं। मीडिया पे किसी ने दिखा दिया कि फलां ने छोटे बच्चे के साथ ऐसे ज्यादती की या ऐसी खबर फैला दी, उससे क्या होगा, माशरे में लड़कियां अगवा होना शुरू हो जाएंगी। यानी हदर हकीकत अगर किसी ने नहीं भी किया, सिर्फ मीडिया पर यह बात फैलाने से ही माशरे में क्या हो जाएगा, तबाहियां शुरू हो जाएंगी। और जब वो तबाहियां शुरू होंगी तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, लड़कियां अगवा होना शुरू हो जाएंगी और फिर जिना की हदें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माशरे की बिगाड़ पैदा करने वालों के नताइज क्या बताए हैं। बताता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बदकारी सरेआम हो जाएगी। जिना के लिए लोग जगह जगह पर मौजूद होंगे और लोग उनसे फायदा उठाने के लिए अपने हराम काम को, जो दीन में उनको हराम करार दिया गया, उसको अपने लिए हलाल समझ लेंगे। फहाशी और बुराई को आम कर दिया जाएगा कि लोग बुराई को बुराई समझेंगे नहीं, फहाशी को फहाशी समझेंगे नहीं। ये क्या होगा, माशरे में इसके जो बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं उनके नताइज, यानी उनका मकसद क्या है, क्या फैले, और उनके नतीजे वाक़ईतन ज़ाहिर भी हो जाते हैं। ये फसाद करने वाले लोग ऐसे हैं जो माशरे का नासूर बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में बताया तो ये ऐसे कदम उठाने से बाज ना आए तो इनको 3 तरह की सजा देकर इनका मामला ही खत्म कर दो। नंबर 1, इन्हें अपने इलाकों से निकाल दो, ये तुम्हारे इलाके में रहने के काबिल नहीं है। नंबर 2, इन पर लानत कर दी गई। नंबर 3, कि जहां कहीं भी उन्हें पकड़कर कत्ल कर डालो। सुन्नत अल्लाह खलौ मिन क़ब्ल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में फरमाया कि अल्लाह के तरीके की तरह उन लोगों में जो पहले गुजरे, यानी अल्लाह ने पहले लोगों के ऊपर भी ऐसे ही अजाब भेजे जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें, जब उन्होंने लवातत इख्तियार की, मर्द को मर्द के साथ शहवत इख्तियार करने में मजा आता और वो औरतों को छोड़ देते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। इसी तरीके से हूद अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें, नूह
علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں, صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں. اللہ نے مختلف پیغمبروں کا ذکر اس قرآن کے اندر کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی قوم نے ان کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے, اور اللہ اپنے طریقے میں کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. یعنی اللہ کا یہ طریقہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر صرف اللہ کا نام لینے والے لوگ رہیں, باقی کوئی بھی اس صفحہ ہستی پر نہ رہے. اگر وہ اللہ کے نام کو پھیلانے کا باعث اور اس کو قبول کرنے کا باعث نہیں بنتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو, تم دیکھ لو پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا, اور اللہ اپنے طریقے کو کبھی بھی نہیں بدلتا. اللہ اب بھی کئی ایسی جگہوں کے اوپر جب وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. زلزلے بھیج کر ان علاقوں کو پورا کا پورا تباہ کر دیتا ہے, سیلاب بھیج کر ان علاقوں کو مسمار کروا دیتا ہے. تو جو اللہ کا طریقہ آج بھی موجود ہے, اللہ اپنے طریقوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کرتا. یہ کن لوگوں کے لیے؟ نافرمانی کرنے کے لیے, معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگوں کے لیے. آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ جہاں بھی زلزلے کی شدت اس نوعیت کی آئی کہ وہاں کے لوگ, وہاں کی عمارتیں, وہاں بہت نقصان ہوا, تو بعد میں پتہ چلا وہاں اللہ کے حکموں کی شدید قسم کی نافرمانی کی جاتی تھی. یعنی حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. شراب کباب کی محفلیں سجا دی جاتی, زنا حد سے آگے بڑھ جاتا تو اللہ کی طرف سے زلزلے کے ساتھ اس علاقے کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے تک جو سیلاب آئے جن علاقوں کے اندر اور ان کے گھر مسمار ہوئے, تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے تمہارے اعمال کی بدولت یہ عذاب تم پر مسلط کیے جاتے ہیں, ورنہ اللہ چاہے اللہ کی تو رحمت نہیں, اللہ تو رحم کرنا چاہتا ہے, لیکن جب بندہ ہی رحم کا مستحق نہیں ہوتا, ملعون ہو جاتا ہے, اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے, پھر اس پر ایسے ہی عذاب اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے. آیت نمبر 63, یسألک الناس عن الساعۃ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. قیامت کے بارے میں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا؟ منافقین, کافرین اعتراض کرتے تھے کہ تم جو ہمیں ڈراتے ہو عذاب کے متعلق کہ ایک دن آئے گا تمہیں اپنے عذابوں کے, اپنی نافرمانیوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, پھر اس دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. تو منافقین اور کافر یہ بات اعتراضات کرتے ہوئے سوال اٹھا لیا کہ اے نبی تو جو کہتا ہے ہمیں عذاب ہوگا, ایک دن آئے گا, بتا تو صحیح وہ قیامت کا دن جو تو کہتا ہے آئے گا کب ہوگا, کس دن آئے گا؟ طرح سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیجئے, قل انما علم عند اللہ, علمھا عند اللہ, کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے. یعنی قیامت کس دن آئے گی, کس گھڑی میں آئے گی, کس لمحے میں آئے گی, یہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی بتا دیا اللہ نے کہ آپ کہو کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کافروں کے اعتراض کے بعد سوال کرنے کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہی دیا کہ یہ کافر تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہو مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے, بس میں نے رب نے کہہ دیا قیامت آئے گی, میں نے مان لیا, اور اس کا علم اللہ کو ہے کہ وہ کس دن آئے گی اور کس لمحے میں آئے گی. اس کی خبر اس نے نہ کسی نبی کو دی ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کو. اللہ رب العزت نے اس کی خبر دی ہے کہ قیامت کب آئے گی, یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا, اللہ نے پھر ان کے اس سوال کا جواب مزید دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صرف اس جگہ پر نہیں کہا کہ قیامت قریب ہے, بلکہ آپ 17واں پارہ شروع کریں تو اقتربت الساعۃ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے. اور اقترب للناس حسابهم, یہ ہے 17ویں پارے میں, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں قیامت قریب ہے, آنے ہی والی ہے. اور آخری پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب ہے. اللہ نے یہ قرآن جب نازل کیا تو اس وقت کہہ دیا قیامت قریب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں صحابہ کو سمجھاتے ہوئے یوں مثال دی کہ جس طرح یہ انگلیاں, ان میں کتنا فرق ہے, کتنا گیپ ہے, اسی طرح میں اور قیامت قریب قریب ہیں.
जैसे मैं आ गया हूँ तो समझ लो अब क़यामत भी आने वाली है, क्योंकि क़यामत मेरे बाद ही आनी थी, मेरे आने के। तो मैं ये 2 उंगलियों की मिसाल देते हुए फरमाया ऐसे समझ लो कि जिस तरह ये करीब है इसी तरह मैं और क़यामत भी करीब करीब हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह ने भी यही कहा है कि क़यामत करीब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि तुम जिस बात के बारे में पूछते हो उनको बतौर धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि उसका वक्त करीब आ गया हो और तुम अपने इंजाम को पहुंचने वाले हो। कौन से इंजाम को? जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उनको डराया था। तो जब तुम नाफरमानी करोगे तो इसके नतीजे में क्या होगा? अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हो सकता है कि उसका वक्त वो करीब आ चुका हो और तुम्हें वो जो अजाब अल्लाह देना चाहता है तुम अपने अंजाम को पहुंच कर रहोगे। मुनाफिकीन के लिए क्या अजाब है कि क़यामत के दिन उनको जब हिसाब व किताब होगा तो हिसाब व किताब के बाद उनका मामला क्या होगा कि उन्हें जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में डाल दिया जाएगा। और काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि सख्त तरीन अजाब अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए भी तैयार कर रखा है। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह ने उनको कहा कि तुम अपने इंजाम को पहुंचने वाले हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बतौर धमकी दिया कि तुम जिस बारे में सवाल करते हो वो अंतरिक पहुंचने वाली है, उसके बारे में तुम इतनी जल्दी ना करो। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईगा, बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार की है। अब अल्लाह ताला खुद ही बता रहा है कि जो काफिर हैं जिन्होंने कलमे को पढ़ने से भी इनकार कर दिया, नबी पर ईमान लाना गवारा ना किया, अपने आप को काफिरों की कैटेगरी में रख दिया, तो अल्लाह ताला उनके लिए क्या कह रहा है कि उनके लिए भड़कती हुई आग है। और साथ साथ अल्लाह ने क्या कहा कि उन पर काफिरों पर अल्लाह ताला ने अपनी लानत कर दी है। लानत से मुराद ये होता है कि जिस पर लानत होती है उसको अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है। हम समझते हैं, मैंने आपको दरूस में एक हदीस बताई थी कि कई किस्म की औरतें हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है, ठीक है ना। तो उनमें से भी हमने नहीं बनना। जब अल्लाह की लानत होगी तो फिर हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, और जब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो बंदा तो वो जन्नत में नहीं पहुंच सकता, वो अल्लाह की जहन्नुम में तो पहुंच सकता है, जन्नत में नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह ने यहाँ भी यही फरमाया कि मैंने उन्हें अपनी रहमत से दूर करते हुए, उनके ऊपर लानत को बरसाते हुए उन्हें जहन्नुम की बरकती हुई उनके लिए आग तैयार कर रखी है। अभी तैयार नहीं करनी, बल्कि पहले से ही तैयार मौजूद है। और उस आग के बारे में क्या कहा जाता है कि हर दिन उसके शोले भड़कते ही चले जा रहे हैं, हर दिन आग जहन्नुम को ही खाई चली जा रही है। आग इस कदर सख्त है कि एक दूसरे को खाते हुए अल्लाह हल में मजीद इसमें और किसी को भेज, क्या इसकी तपिश, इसके शोले, इसकी भड़कती हुई आग ये तैयार है। और ये तैयार होने के बाद यानी अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को बताया है कि मुझे टाइम नहीं लगेगा कि मैं इसको तैयार करूं फिर तुम्हें भेजूं, बल्कि जैसे ही तुम आओगे तुम्हें उसमें डाल दिया जाएगा। और फिर उसमें डालने के बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा कि उसमें दाखिल होने के बाद उसमें से कभी भी नहीं निकलेंगे। दुनिया में अगर किसी ने कोई गलत काम किया, उसे जेल में डाल दिया जाए तो उसकी मदद के लिए भी लोग आ जाते हैं, उसको निकलवा कर भी ले जाते हैं, रिश्वत भी दे देते हैं, पैसा भी दे देते हैं, सफारिशें भी काम आ जाती हैं। तो कोई बड़ा साथी ढूंढ कर ले आते हैं, उसको कहता है तू ही इसको निकलवा दे। अल्लाह ताला कह रहा है ये ऐसी जहन्नुम है जहां क्या होगा, अल्लाह ताला ने कहा खालिदीन फीहा अबदा, ये ऐसी जहन्नुम है जिसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, इसमें से निकाले नहीं जाएंगे। यानी वही बात कि कैद होने के बाद, जेल में जाने के बाद आखिरकार तो इंसान निकल आता है। अगर हम दुनिया में किसी तकलीफ में भी है, किसी आजमाइश में है, किसी परेशानी में है, हमें ये उम्मीद जरूर होती है कि ये टल जाएगी, आखिर को ये खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा इन्ना मअल उसरि युस्रा, तो इस तंगी के बाद आसानी भी अल्लाह देने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उस तंगी के ऊपर सब्र करने के नतीजे में अल्लाह ने आसानी भी बहुत अच्छी दे रखी होती है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे होते। अगर हमने उस तंगी में, उस तकलीफ में सब्र ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अजर जो हमारे लिए तैयार कर रखा है आसानी में, वो अल्लाह नहीं देगा। फिर अगर हमने उस तकलीफ में सब्र कर लिया है तो अल्लाह जो आसानी लाएगा उसमें उस सब्र का इनाम भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये दुनिया में तुम तकलीफ में आने के बाद समझते हो कि एक दिन इससे निकल ही आऊंगी,
जितना भी हम इंसान किसी भी परेशानी में हो, हम कहते हैं अच्छा चलो आज है, कल तो नहीं होगी, कल अच्छे दिन भी आएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है वहां कोई अच्छा दिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, उसमें से नहीं निकाला जाएगा। ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि उसमें से ला यजिदून वलिय्यन, कि वो उसमें अपने लिए ना कोई दोस्त पाएगा और ना ही कोई मददगार पाएगा। यानी वही बात कि कोई दोस्त हो आकर उसे छुड़वा ले, ऐसा नहीं होगा, और ना ही कोई मदद के लिए उनके पास आएगा, बल्कि क्या होगा, उस दिन वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं होगा और ना ही वो उसमें से निकल सकेंगे। और उसमें से निकालने के लिए कोई उन्हें मददगार चाहिए हो तो कोई मददगार भी उनका मदद नहीं कर सकेगा। कहने का मकसद ये है कि दुनिया में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किल घड़ियां आती हैं, कोई ना कोई आखिर आकर अल्लाह की तरफ से हमें उसमें से निकाल कर ले जाता है, या अल्लाह ताला खुद ही उसमें से हमें निकाल लेता है, या लोगों को निकालने का जरिया बना देता है। हम उस मुश्किल काम से, मुश्किल मामले से निकल आते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ फरमाया कि वो लोग इस मुश्किल घड़ी से निकल नहीं सकेंगे, उसमें क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे, और वहां से निकलने का कोई रास्ता भी, कोई दोस्त, कोई मददगार, कोई सफाशी, कोई भी वहां नहीं पाएंगे। यौम तक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाएं टिक्का कैसे तैयार होता है, गोश्त कैसे तैयार होता है, आग के ऊपर कैसे भुना जाता है, उलट पुलट करके ना, एक साइड पकती है फिर दूसरी साइड पकती है। अल्लाह यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस दिन, किस दिन, कयामत के दिन जहन्नुम में डालने के बाद उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम, यानी जैसे आग के ऊपर गोश्त को भूना जाता है, इसी तरह चेहरों को और जिस्मों को आग के ऊपर उलट पुलट करके उन्हें पकाया जाएगा। मकसद क्या है, अजाब दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उनके चमड़े झुलस जाएंगे। ये जो ऊपर का चमड़ा है, जब कोई गर्म चीज गिरती है वो उतरता है, उसके बाद कितनी तकलीफ रह जाती है, कितनी जलन सी महसूस होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और जगह पर फरमाया कि जिस दिन उनके चमड़े गल सर जाएंगे फिर उन्हें और चमड़े पहना दिए जाएंगे। ये नहीं है कि अब चमड़े गल गए, अब अजाब से छुटकारा मिल गया, खालिदीन फीहा अबदा, इसमें तो हमेशा रहना है। अब इसमें हमेशा रहना तो अल्लाह क्या करेगा, फिर चमड़े दे देगा, फिर वो गलेंगे, सड़ेंगे, जलेंगे, फिर अल्लाह उनको दोबारा दे देगा। और एक एक चमड़े की मोटाई कितनी बताई गई है, इतनी ज्यादा कि फरमाया कि एक इंसान के जिस्म की हैबत जो है वो ओहद पहाड़ के बराबर तो एक दांत होगा, और उसका एक कंधा दूसरे कंधे तक फासला कितना होगा, मक्का से मदीने तक का फासला। इतनी मोटी चमड़ी क्यों दी जाएगी, जितनी मोटी चमड़ी होगी ना तकलीफ इतनी शिद्दत से होगी, जलने की वजह से अजाब जो जलने का दिया जाएगा वो शिद्दत की होगी। बारीक हो तो जल्दी उतर जाएगी, मोटी है तो पिघलते हुए टाइम लगेगा, और जितनी देर लगेगी उतनी देर तकलीफ का अजाब वो चखता रहेगा। ये अल्लाह क्यों बता रहे हैं, ताकि अल्लाह के अजाबों से डरकर इंसान अपनी इस्लाह कर ले। अब देखिए पूरी सूरत हमने पढ़ ली, पूरी सूरत में अल्लाह ने रस्म रिवाज का बाइकाट बताया कि नबी ने कैसे किया, नबी को कैसी बातें सुननी पड़ी, शादी का मामला बताया कि कैसे शादी हुई और कैसे वलीमा किया, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुआशरे के अंदर उस वक्त जो गलत रस्में थी उसकी बाइकाट करवाया, फिर ये भी बताया मुनाफिक कौन है और ईमान वाले कौन है। तो आखिर में अल्लाह अब डरा रहा है, क्यों डरा रहा है, ताकि हमने जो सूरत पढ़ी है उसको सुनकर वहीं पर खत्म ना कर दें, बल्कि अल्लाह क्या चाहता है, इस कुरान का हक क्या है, इसको सुनना, इसको समझना, इस पर अमल करना, इसको आगे लोगों को बताना। 5 हकूक है कुरान के। नंबर 1 इसकी तिलावत करना, नंबर 2 इसको पढ़ना यानी समझ कर पढ़ना, इसका तर्जुमा तफसीर से पढ़ना, पढ़ने के बाद समझ जब आ जाना। तीसरा हक क्या है, समझ आना, तफक्कुर करने से समझ आती है, तदब्बर करने से समझ आती है। ऐसे तो नहीं आती ना, किसी ने गौर फिक्र ही नहीं किया तो उसको क्या समझ आएगी, वो ऐसे ही पढ़ता चला गया, तर्जुमा भी उसने ऐसे ही पढ़ दिया, बेशक अल्लाह ने काफिर पर लानत किया, उनके लिए भड़कती हुई आ गया, उसने इसमें तफक्कुर नहीं किया, गौर फिक्र नहीं किया कि अल्लाह कितनी गहरी बात बता रहा है।
جیسا کہ ابھی میں نے آگ کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا تو خوف سے محسوس ہوا کہ ایسی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ تفکر اور تدبر. تدبر کیا ہوتا ہے؟ سوچنا. اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اور پھر چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں. جو اللہ نے بات بتا دی کہ معاشرے کے رسم و رواج کو نبی توڑنے کے لیے تجھے معاشرے کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، فیس کرنے کے لیے تجھے شرم آتی ہے، تجھے توڑتے ہوئے تو عجیب فیل کرتا ہے، لیکن یاد رکھ جب تو ان معاشرے کی رسموں کو توڑے گا تیرے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے گا، اللہ ہی تیرا وکیل بن جائے گا، تیرا دفاع اللہ ہی کرے گا. اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ باتیں پھر ان طرح کی باتوں کے بعد یہ بات کیوں بتائی کہ اگر تم نے اپنا وکیل اللہ کو نہ بنایا، اپنے رب کو اپنے لیے کافی نہ بنایا، اور معاشرے میں ہونے والی رسموں کا بائیکاٹ نہ کیا، تو پھر یاد رکھو کہ کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تیار کر رکھی ہے وہ آگ جس میں ڈالے جائیں گے تو ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور جب ان کے چہرے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. تو وہ اس دن کہیں گے اے کاش. کون کہیں گے؟ کافر، منافق. کیا کہیں گے؟ اے کاش کیا کر لیتے؟ اللہ کی اطاعت کر لیتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج یہ عذاب نہ چکھتے. ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ جب چڑیا چگ گئے کھیت، اب پچھتا کیا ہو جب چڑیا چگ گئے کھیت، یعنی اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس وہ کھیت تو ہے نہیں جس میں ہم نے فصل بونی تھی. فصل بو چکے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں. فصل بونے کا وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے، اب بونے ہیں. اپنے اعمال کو اب بونا ہے، کل انشاءاللہ العزیز جنت میں ان کا پھل دیکھیں گے. اگر آج وہ اعمال نہ بو سکے تو کل جہنم میں ان کا عذاب چکھیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن اے کاش کہنے کی بجائے آج اللہ نے بتا دیا کہ اس دن تم کہو گے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. تو اللہ نے یہ بات آج ہی بتا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بندے یہ نہ کہیں اللہ ہمیں کیا پتا تھا اتنی شدت سے عذاب ہوگا کہ ہمارا توبہ استغفار بننا حق ہو جائے گا، ہم توبہ کرتے ہوئے کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کر لیتے تو بہتر تھا. تو اللہ نے یہ باتیں بھی قرآن میں اس لیے نازل کر دی کہ شاید کہ کوئی اس سے نصیحت پکڑ لے. تو اس دن کاش کہنے کی بجائے آج تو کاش کا موقع ہی نہیں ہے، آج تو میں اطاعت کر سکتی ہوں نا، آج تو میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر سکتی ہوں، تو کیوں نہ میں آج ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لوں. تو یہ مارے حسرت کے، مارے پچھتاوے کے، مارے غمگین ہو کر یہ الفاظ نکالیں گے. اللہ نے 14ویں پارے کے شروع کی آیت بھی اسی طرح کی نازل کی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تو کافر اس دن کہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اب دیکھ لیں کہ کافر اس دن کہیں گے کاش کہ مسلمان ہوتے، اور مسلمان جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ بھی کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج ان عذابوں کا مزہ نہ چکھتے، یہ عذاب ہم پر مسلط نہ کیے جاتے. تو اللہ رب العزت نے یہاں مین لفظ جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دن افسوس کرنے سے بہتر ہے آج افسوس کر لو. کہ آج تو وقت ہے نا، آج اگر افسوس کریں گے تو فائدہ بھی ہے کہ ہاں افسوس میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ایسے ہی گزار دیے، 40 سال ایسے ہی گزار دیے، اب زندگی باقی رہ کتنی گئی ہے، تو کیوں نہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا لیں. اس دن کے افسوس سے بہتر ہے آج رو لیں. آج رمضان کا موقع ہمارے پاس موجود ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا موقع میرے پاس موجود ہے. میں آج افسوس کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لے آؤں، تو انشاءاللہ آج کا افسوس میرے لیے فائدے کا باعث بھی بن جائے گا. ورنہ اس دن قیامت کے دن جہنم میں ڈالنے کے بعد اگر میں نے یہ کہا یا لیتنا اے کاش اطعنا اللہ، میں اللہ کی اطاعت کر لیتی، واطعنا الرسول اور رسول کی اطاعت کر لیتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہم بھی تو اپنی دنیا کے معاملات میں بعض اوقات یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کاش ایسے نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا،
ससुराली माहौल में रहते हुए, ससुराली फैमिली में रहते हुए, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए बाज का हम कहते हैं कि मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाती तो मैं ये बात ही ना करती। तो आज अल्लाह हमें ये बता रहा है कि बात इतनी बढ़ जाएगी क़यामत के दिन जहन्नम में तो तुम काश करोगे, उस काश से बेहतर है आज फायदा उठा लो। आज तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत हो सकती है ना। देखिए सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत मुश्किल है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना, लेकिन जब आप एक नेकी के काम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं तो अल्लाह आपकी तरफ आता है और आपके लिए उस काम को आसान कर देता है। क्या वो लोग जो माशरे के अंदर इन रस्मों का बाइकाट कर चुके हैं या अपनी शादियों पे, अपनी गमियों पे, अपनी तकलीफों पे, अपने घरों के अंदर, अपनी फैमिलियों के अंदर, क्या उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल है? बल्कि वो कहते हैं हम बड़े सुकून में। यकीन करें वो बड़े सुकून में और खुश होते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी फजूल खर्चियों से, कितने मामलात से बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? इधर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में है, और जब अल्लाह और उसके रसूल की अताअत होती है तो दुनिया में भी अल्लाह की रहमत बरसती है। तो क्या रहमत है? सुकून महसूस होता है। ये सुकून सबसे बड़ी रहमत है मेरी बहन। किसी के पास इतना माल है, इतना माल है, पर सुकून नहीं है, तो क्या फायदा उस माल का? है कोई फायदा? अल्लाह ने उसके ऊपर मालों की ढेर लगा दिए, तो उसके पास कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कि सुकून नहीं है मेरे पास, सुकून की कमी है। सुकून कब मिलता है? जब अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह की रहमत कब बरसती है? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के साथ अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत ना की जाए तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। अब हमारे ऊपर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के साथ बहुत खतरनाक हद तक हमें डरा दिया है कि चेहरे उलट पुलट कर दिए जाएंगे। जैसे गोश्त आग पर भूना जाता है वैसे इंसान को उसमें भून डाला जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला, और कहेंगे ए हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहना माना। और हम यहाँ देखते हैं उन्होंने ये बात करने के बाद मजीद क्या कहा? तो उन्होंने हमें असल रास्ते से गुमराह कर दिया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लोग कौन हैं जो कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जहन्नुम में डाले गए और जहन्नुम में अजाब को भुगत रहे हैं। तो वो अपने ऊपर उज़्र तार कर क्या कहेंगे? ए हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहना माना। सरदारों सादताना से निकला है, बड़ों कुबराना से निकला है। सादताना से मुराद जो सरदार है वो दुनियावी सरदार है, हुक्मरान हो गए, ठीक है, लीडर हो गए, सियासी लीडर हो गए, ये सारे क्या हैं? सादताना। अब हुक्मरान कहता है जिहाद फर्ज नहीं है, हमने कहा ठीक है, हमने नहीं माना। हमने उनका बात मान के हमने कहा कि अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कुबराअना में कौन आ जाते हैं? मजहबी पेशवा यानी उल्मा, जो गलत फतवे देते हैं, जो गलत रास्ते बताते हैं, गलत दीन की गाइडिंग करते हैं, हम उनके कहना मानकर उनके पीछे चल पड़ते हैं और ये भी नहीं सोचते, बस हमें ये पता है कि हमारा आलिम है वो हमें सही बात बता देगा, और नहीं मालूम कि उल्मा खुद बहकने वाले रास्तों की तरफ हमें लेकर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पर कह देते हैं कि दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, अल्लाह माफ कर देगा। नमाजें पढ़ना जरूरी नहीं है, अल्लाह माफ कर देगा। गलत किस्म के फतवे देना कि तलाक तुम्हारी हो चुकी है, अब हलाला करवा लो, यानी कई ऐसे गलत फतवे देते हैं। वो रोजों के मसाइल हो, वो सदके के मसाइल हो, वो नमाज के मसाइल हो, वो नमाज का तरीका हो, वो नमाजों के लिए मस्जिदों में आना हो या मस्जिदों में ना जाना हो, तो कई किस्म के गलत फतवे दे देते हैं। जैसा कि एक मशहूर बात है कि औरत तो मस्जिद में जा ही नहीं सकती। ये कौन फतवे देते हैं? कोई आम दुनिया का बंदा तो नहीं दे रहा ना, आलिम फतवा दे रहे हैं। जबकि हमने हदीस पीछे क्या पढ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात ने आकर शिकवा किया कि हमें मस्जिद में नहीं आने देते। तो अल्लाह के नबी ने अपनी सहाबा से कहा कि तुम अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को मस्जिद में आने से ना रोको। साथ फजीलत बता दी कि औरत की अफजल नमाज घर के अंदर है, यानी दोनों बातें बता दी। अब औरत आना चाहे तो उसे रोकना नहीं है। ये पिछले दिनों हमने एक सबक के अंदर ये बात सूरत अहज़ाब के अंदर भी हदीस पढ़ ली है।
اب اس کے اوپر غلط فتوے دینا کہ نہیں بھائی عورت تو کسی صورت میں مسجد میں نہیں جا سکتی، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیں، بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حیض والی عورت بھی عیدگاہ میں نماز کے لیے جائے گی۔ اب اللہ فتوے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی عورت کے اوپر عید کہاں فرض ہے، عورت تو نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ دوسری کی چادر کے اندر لپٹ کے جائے گی، جو حیض والی ہے وہ بھی جائے گی، مسجد نماز والی جگہ سے الگ رہتا ہے، یعنی بیک میں پیچھے رہے گی اور دعا میں شامل ہوگی۔ اب جب وہ دعا میں شامل ہوگی تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں عید کی نماز پہ چلی بھی جاتی ہیں تو دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے صرف نماز پڑھنے تک خاموش رہتی ہیں، نماز جیسے ہی ہوتی ہے خطبہ شروع ہوتا ہے تو بولنا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہ جمعے کے خطبے میں بولنے کی گنجائش ہے، نہ ہی عید کے خطبے میں بولنے کی گنجائش ہے۔ اگر ہمارے ساتھی یا ارد گرد کوئی شور بھی کر رہا ہے تو میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی چپ کر جاؤ۔ اگر میرے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کسی چیز سے کھیل رہی ہے تو میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم کیوں کھیل رہی ہو، یا اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہو نہیں ایسے نہیں کھیلو۔ نہیں، جمعے میں فضیلت جو خطبے کی سننے کی ہے وہ یہی ہے، عید کے خطبے کی سننے کی بھی فضیلت یہی ہے کہ تم ایسے سنو گویا تمہارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر تم نے ہلایا تو یہ اڑ جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ خطبے کے ساتھ ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ دعا لازم چیز ہے۔ ہمارے روزوں کی قبولیت، جیسے ہم کہتے ہیں نا ساری رات عبادت کر لی، تہجد ٹائم کیا کرے گا؟ دعا مانگے گا۔ ساری رات عبادت کرنے کے بعد تہجد میں وہ دعا مانگے گا، سحر کے وقت اٹھ کے وہ دعا کرے گا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت سے اگر وہ معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کی وجہ سے کہ ساری رات تو بندے نے میری وجہ سے نیند نہیں کی، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، اب وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ روزے رکھنا، یہ ساری روزوں کے معاملات، روزوں کے اندر خطائیں صدقہ فطر کے ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ساتھ میں عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ انسان کے ان گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اس سے جانے انجانے میں روزے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی کہہ لیں کہ یہ سٹاپ ہے، جیسا کہ ایک فقرہ ختم ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں فل سٹاپ لگاؤ، اردو میں کہتے ہیں چھوٹی سی لائن لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک لائن ختم ہو چکی ہے۔ تو ہمارے روزوں کا فل سٹاپ کیسے لگے گا؟ نماز، اور نماز کے بعد خطبہ، خطبے کے ساتھ دعا، یہ ہمارا فل سٹاپ لگا، اب جا کے ہماری عبادت مکمل ہو گئی۔ اور چاند رات کو بھی ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے جاگنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی خود بھی جاگتے اور اپنے بچوں کو بھی جگاتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، تو اس میں چاند رات بھی آتی ہے۔ ہمارے ہاں باقی ساری راتوں میں باتیں ہو جاتی ہیں، چاند رات عبادت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیا مہندیاں لگانی ہیں، گھر صاف کرنے ہیں، فیشن کرنے ہیں، فیشر کرنے ہیں، پارلر جانا ہے، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے، پوری رات ان کاموں میں سوئیاں بنانی ہیں، بڑی عورتیں ان میں لگ جاتی ہے کچن کے کاموں میں۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نفل تک پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو یہ رات بھی عبادت کی رات ہے اور یہ صبح بھی عبادت کی صبح ہے۔ تو جب ہم صبح نماز کے لیے جائیں گے عید الفطر پر کچھ کھا کر جائیں گے، یعنی ہلکا سا تاک کھجورے کھا کر جائیں، اور جب نماز پڑھ کے آئے تو باقی چیزیں کھائیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ پر سنت یہی ہے کہ کچھ کھا کر نہ جائے، روزہ نہیں کہا جائے گا، اسے صرف سنت کہا جائے گا کہ عید الفطر پر سنت ہے کہ تاک کھجورے کھا کر جائیں، عید الاضحیٰ پر سنت ہے کہ کچھ کھا کر نہیں جائیں۔ تو اس کے بعد آ کر کچھ کھائیں، اگر اپنا قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اسی سے کھائیں، اگر نہیں تو پھر عید الفطر پر تو جو بھی میسر ہو کھا لیں، عید الاضحیٰ پر بھی اگر لیٹ ہے تو پھر جو بھی چاہیں کھا لیں۔ تو مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ اس میں غلط فتویٰ اب ہمیں مل رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے عورت مسجد میں جائے، کہاں لکھا ہے نہ بھائی نہ عورت ہو، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی فتوے دیتے ہیں کہ عورت تراویح بھی نہیں پڑھا سکتی۔ جب اس نے حفظ کیا ہے کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ جب جماعت کروا سکتی ہے، جماعت کا اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ آگے اکیلے نہیں کھڑی ہو سکتی، درمیان میں صف کے اندر عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہو کر وہ تراویح پڑھائے گی۔ ہمارے یہاں یہ بھی غلط فتویٰ مل گیا۔ اب لوگوں نے اس غلط فتوے کو مان کر کیا کہا، اس دن کہیں گے کہ کہ ہم نے تو اپنے بڑے عالموں سے یہی بات سنی تھی، ہم نے ان کا کہا مانا اور اسی نقشے قدم پر چل پڑے، آج اللہ تو ہمیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ کہیں گے فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔
یہ لوگ صحیح ہوتے تو ہم بھی صحیح ہوتے. کون؟ نمبر 1 حکمران سیاسی لیڈر، نمبر 2 علماء مذہبی پیشوا مذہبی امام. اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو کیا خیال ہے واقعی معاشرہ پورا ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ سارے فرقوں کا اجتہاد کہاں پہ آ کے ہوتا ہے؟ قرآن پر اور احادیث پر ہوتا ہے. لیکن جب اپنی اپنی کتابوں میں الجھتے ہیں تو یہ اجتہاد ختم ہو جاتا ہے. اور یہ مذہبی پیشہ ہی ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور کتابوں میں غلط فتوے لکھے، اور غلط فتووں کی وجہ سے انسان اس کا خدا رانا کی بات مان لیتا ہے، اور جب وہ بات مانتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو وہ غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب وہ غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو یہی اس دن کہے گا کہ اللہ انہوں نے ہی ہمیں اصل راستے سے گمراہ کر دیا. ہمیں کیا پتا تھا اصل راستہ کیا ہے؟ جبکہ اگر ہم قرآن کھولیں تو اللہ بتاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، تو کہیں گے اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر ولعنهم اور ان پر لعنت کر، لعنت کبیرا لعنت بھی بہت بڑی. لعنت سے مراد عذاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت سے اس دن کیا کریں گے؟ کہیں گے اللہ ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان مذہبی پیشہ کی وجہ سے ہم سیدھے راستے سے ہٹے. انہوں نے کہا ہمیں سجدہ کرو، ہم سجدے بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جنہوں نے کہا جو پیروں کو مانتے ہیں ان کے آگے جا کر سجدے بھی کر رہے تھے، وہی کہہ رہے تھے نا پہلے ہمیں سجدہ کرو، پہلے ہمارے آگے گر گراؤ. ایون کہ ایک عورت اپنے نفس کو بھی اس کو دے دیتی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ تمہاری پریشانی ایسے چلے گی تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، وہ اتنی تقلید میں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ہم زنا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں میں ہے نا کہ نن جو ہوتی ہے وہ راہب کو ہبہ کر دی جاتی ہے، تو در حقیقت ان کا معاملہ تعلق ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری عورت پیر کے ہاتھ چلی جائے، پیر اس کے ساتھ رات گزار لے تو یہ وہ معیوب نہیں سمجھتے. یعنی اتنے تکلیف کے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اس غلط کام کو بھی صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ رہے، اپنی گمراہی کا بھی عذاب دے اور ہمیں گمراہ کرنے کا بھی عذاب انہیں دے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کے جواب سورۃ اعراف میں دیا ہے. 8ویں پارے میں سورۃ اعراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. جب مجھے کسی نے گمراہ کیا تو میں نے بھی تو آگے کسی کو گمراہ کیا ہے. وہ بھی تو کہے گا اللہ اس کو دیکھ کے میں گمراہ ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر میں نے یہ گناہ کیا تھا. آگے سے آگے تو پھر ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے لعنت بھی بنا دی اور ان کے لیے دگنا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں شدید ترین اور رسوا کن عذاب میں اللہ تعالیٰ اس دن مبتلا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ہمارے سامنے ہیں طلاق کے مسائل قرآن کے اندر، ہمارے سامنے ہیں داڑھی کے مسائل بھی احادیث کے اندر، ہمارے سامنے ہیں حجاب کے مسائل جو ہم نے آج بھی پڑھے ہیں اور سورۃ نور میں بھی پڑھے ہیں، دونوں جگہوں پہ پڑھے ہیں. اور ہمارے سامنے ہی ہے کہ اللہ نے شراب کو اور گانوں کو، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اس کے باوجود غلط فتووں میں پڑ گئے کہ نہیں بھئی اگر شادی نہیں ہو رہی تو ایسا کر سکتے ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور کورٹ میرجیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سارے غلط فتوے دیے جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے ایمان والو تم نے کیا نہیں کرنا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. اب ہم اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو کون سی تکلیف پہنچائی گئی، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو کون سی تکلیف پہنچائی. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے اور ستر پوشی کرنے والے آدمی تھے. اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی بھی قابل ستر حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا. قوم نہاتی تھی تو یعنی کہ جیسے مرد حضرات اگر ناف سے لے کر
घुटने तक का हिस्सा छुपा लें और बाकी अगर वो अपने आप को ओपन कर ले तो नहा सकते हैं ना, लोगों के सामने आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, नहरों में या किसी और जगह पर नहा सकते हैं, ट्यूबवेलों में। लेकिन हज़रत मूसा बड़े शर्मीले थे, वो कभी भी लोगों के सामने अपने जो सतर खोलने के होते थे तब भी नहीं खोले, यानी उनके जिस्म को उनके कौम में से किसी शख्स ने भी नहीं देखा हुआ था, यानी इस कदर वो अपने जिस्म को छुपाते थे। यहाँ तक के काबिल सतर हिस्सा भी, यानी जो लोगों को दिखाने वाला हिस्सा होता था, वो भी शर्म की वजह से कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। एक मर्द होकर अगर वो अपनी शर्म और हया का इस कदर पासदारी कर रहे हैं तो एक औरत होने के नाते हमें भी अपनी शर्म और हया की हिफाजत खुद करनी है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपना हिस्सा अपना जिस्म इस कदर छुपाते हैं तो उन्होंने यानी उनके ऊपर तानाजनी करते हुए कहा कि जरूर इनमें कोई ऐब है, इन्हें या तो बरस की बीमारी है या फिर इन्हें फतक है और या फिर कोई दूसरी बीमारी है जो ये हमसे अपना जिस्म छुपाते हैं। तो यानी ये एक किस्म का क्या किया, ऐब लगा दिया उनके ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बेऐबी को लोगों के सामने जाहिर करे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पसंद करते थे, जिस तरह नबियों को सारों को पसंद किया। और मूसा तो शर्म हया वाले भी थे, मूसा से तो अल्लाह ताला ने कलाम भी किया, कोह तूर पर भी किया। तो यहाँ तक के मूसा की बेऐबी के बारे में, ऐब के बारे में जो बातें हो रही थी, अल्लाह को वो पसंद ना आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ऐबी जाहिर करने के लिए क्या किया, एक रोज ऐसा इत्तफाक हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए अलग हुए। उन्होंने एक अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रखे, यानी लोगों से हटकर ऐसी जगह चले गए जहां लोग मौजूद नहीं थे। नहाते तो नहरों के अंदर ही थे, दरियाओं के अंदर ही थे, तो पत्थर के ऊपर अपने कपड़े उतार कर रखे, इर्द गिर्द देखा जब कोई भी नहीं है तो उसमें कपड़े रखकर नहाना शुरू कर दिया। जब नहा चुके और पत्थर पर से कपड़े लेने के लिए आगे बढ़े तो पत्थर उनके कपड़े लेकर अल्लाह के हुक्म से सिरक गया, भाग गया। यानी पत्थर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि सिरक जा, भाग जा, वो भाग गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ली और पत्थर के पीछे ये कहते हुए भागे, ए पत्थर मेरे कपड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े। वो पत्थर बनी इसराइल की एक मजलिस में जाकर अल्लाह के हुक्म से रुक गया। जहां से चलाना था अल्लाह ने चलाया, जहां रुकाना था वहां पे अल्लाह ने रुक दिया। हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उस दिन हमने पढ़ा है एक जगह पर कि माथों के बल यानी उल्टा असर के साथ अल्लाह ताला जहन्नुम में यानी ले जाएगा। तो लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो माथे के बाद यानी उल्टा होकर कैसे चलेगा। अल्लाह रब के नबी ने फरमाया जो रब टांगों से चला सकता है तो वो उल्टा भी चला सकता है, और जो रब पत्थर को चला सकता है कि चल पड़, भाग जा, और भाग रहा है, क्या उसके पाँव हैं, क्या उसकी टांगे हैं? नहीं ना, अल्लाह का हुक्म हुआ, वो भाग गया। और वो जाके कहाँ रुका, जहां अल्लाह का हुक्म था। और कहाँ हुक्म था, बनी इसराइल की एक मजलिस में जाकर रुक गया। और बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को बरहना हालत में देख लिया। बरहना हालत से मुराद ये था कि उन्होंने वो अपना हिस्सा छुपाया हुआ था, उसी से की तो 70 कोशिश की थी, बाकी जिस्म जो वो देखना चाहते थे उन्होंने देख लिया। उन्होंने देखा कि अल्लाह ने जो मखलूक पैदा की है उस सब मखलूक में से वो तो बेहतरीन जिस्म वाले, यानी इस कदर खूबसूरत है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत ही वही है। अलगज़ अल्लाह ताला ने मूसा को इस ऐब से जो उनकी तरफ मंसूब करते थे बरी कर दिया। मूसा ने अपने कपड़े लेकर पहने और पत्थर को असा से मारना शुरू कर दिया। ये वही असा था जिससे वो दरख्त के पत्ते झाड़ते थे तो उनका रेवर खाता था, और जहां थक जाते वो सर के नीचे रखते थे, उसके ऊपर टेक लगाते थे और सो जाते थे। और फिर अल्लाह ने इसी असा को क्या बनाया था, उनके लिए मुअज्जा भी बना दिया था कि सारे सांप क्या हुए थे, लाठी, अल्लाह ने कहा अपना असा फेंक, देख मुअज्जा करना मेरा काम है, तो सारे सांपों को वो निगल गया था। तो यही वो असा था। इसी असा से नबी मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने साथ ये असा रखते थे। अब उन्होंने क्या किया, उस पत्थर के ऊपर वो असा से मारना शुरू कर दिया और फिर कहा अल्लाह की कसम पत्थर में उनकी मार से निशान पड़ गए, 3 या 4 या 5। अल्लाह ताला के इस फरमान की तरफ ये जो अल्लाह ने कहा है कि मूसा, जैसे उन्होंने मूसा को तकलीफ दी है तो ए ईमान वाले तुम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे तकलीफ ना दो। यानी अल्लाह मना कर रहा है
کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی. اب دیکھیں جب موسیٰ کسی کے سامنے آنا نہیں چاہ رہے اور جب انہیں برہنا کر کے سب نے دیکھ لیا تو انہیں تکلیف ہوئی. اس کے لیے تکلیف ہوئی کہ وہ غصہ کس پہ نکال رہے, اسی پتھر کے اوپر غصہ نکال رہے کہ تم نے مجھے لوگوں کے سامنے برہنا کر دیا. اب اللہ کے نبی کو صحابہ کیسے یعنی لوگوں نے کیسے تکلیف دی؟ صحابہ نے تو نہیں, چند لوگوں نے تکلیف کیسے دی اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو انصار کا ایک شخص کہنے لگا اللہ کی قسم اس تقسیم سے محمد کا مقصد اللہ کی رضامندی نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ مال غنیمت کو اللہ کے نبی نے صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا. کون تھے؟ اللہ کے نبی. کیا وہ غلط تقسیم کر سکتے ہیں؟ جیسے اللہ نے بتایا ہوگا ویسے کی. اب جب اس نے تقسیم صحیح کیا ہو اور اس کے باوجود اسے کہا جائے کہ تم نے تقسیم صحیح نہیں کی تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ تکلیف کا باعث ہے باتیں. تو میں نبی کے پاس گیا اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا تو غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے, یقیناً ان کو بھی اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. تو میں بھی کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. تو اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی کو تکلیف نہ دو. اب اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور ہمارے گھروں کا ماحول دیکھ لیں, کیا انہیں خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ ہم اپنے گھروں کا موازنہ کر لیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہوتے, آتے اور میں ان کی دعوت کرتی اپنے گھر میں, کیا وہ میرے گھر میں آنا پسند کرتے؟ اللہ کے نبی تو جن چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو اپنے گھروں میں سجایا ہوا. جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ہمارے گھروں کی شان و شوکت, شایان چیزیں, ایکسٹرا مال, ایکسٹرا ڈیکوریشن پیس, کیا کچھ ہمارے گھروں میں موجود ہے. تو کیا وہ فضول خرچی جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے کیا وہ آتے؟ اللہ کے نبی کی بیوی نے ایک بار خوبصورت سا پردہ لٹکا دیا اور اس کے اوپر کیا تھی؟ تصویریں بنی ہوئی تھی. جیسے ہمارے کپڑے آتے ہیں نا پرنٹڈ کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں, ایسی تصویریں بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی اندر ہی نہ. پوچھا بیوی نے کیا چیز آپ کو ممانعت کر رہی ہے؟ انہوں نے پردے کو چاک کیا اور پھر اندر آئے کہ نبی کے گھر میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ہمارے ہاں کتنی چیزیں کارٹونوں والی پڑی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیکوریشن پیس بڑے پیارے ہیں, یہ میرے بچوں کے لیے اچھے لگتا ہے, یہ بچوں کے لیے. تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کے دور میں اللہ نے ایمان والوں کو منع کر دیا کہ آپ انہیں تکلیف نہ دیں. تو آج ہمارے گھر اگر ہم اپنے گھروں کے اندر نبی کی دعوت رکھتے, نبی موجود ہوتے, موجود تو نہیں ہے نا ابھی, موجود ہوتے ہم دعوت رکھتے, کیا انہیں ہمارے گھروں سے تکلیف ہوتی؟ تو اپنے گھروں کی اصلاح اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. کیا وہ ہمارے گھروں میں خوشی سے آ جاتے؟ اگر آ جاتے تو الحمدللہ ہم نبی کو تکلیف نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جب پانی پلا رہے ہوں گے تو اپنی امت کو وضو کی اعضاء کی وجہ سے پہچان لیں گے, لیکن جب دور کر دیا جائے گا تو انہیں سے پوچھا جائے گا کہ یہ نہیں دور کیوں کر رہے ہو, یہ تو میرے امتی ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ میں ان کے لیے آدھی راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے دعا کرتا تھا, اللہ میری امت کو بخش دے, اور میری امت نے کیا کیا؟ تو اپنے نبی کو تکلیف دینے کا باعث نہ بنے. یہاں اللہ اسی آیت کے اندر یہی بات ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نبیوں کو تکلیف دی. تو اللہ رب العزت نے اس سے پاک ثابت کر دیا جس جو بات وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا, اللہ کے ہاں تو وہ بہت مرتبے والا تھا. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب اگلی باتوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا جاتے جاتے میری نصیحت ہی سن لو, یا مرتے والا انسان کیا کہتا ہے؟ یہ میری نصیحت ہے. اللہ اس سورت کے اختتام پر ایمان والوں کو اتنے پیارے انداز میں نصیحت کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو تو سیدھی بات کہو, سچ پر مبنی بات کہو. کتنی باتوں کی نصیحت ہے اس آیت میں؟ 2 باتوں کی نصیحت ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر انسان کو متقی بنا دیتا ہے.
اللہ کا ڈر ہے تو انسان اللہ کے سارے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے. اگر ہم نے ساری سورت پڑھ کے بھی ویسے کے ویسے رہیں گے تو یاد رکھیں ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر نہیں آیا. اللہ یہی چاہ رہا ہے. میری یہ نصیحت اللہ کہتا ہے ایمان والو نصیحت لو کیا کہ اللہ سے ڈرو. اگر ان رسموں کا بائیکاٹ نہ کیا تو اللہ کے ہاں کیسے کھڑے ہوں گے, اللہ کے ہاں کیسے جواب دیں گے. اللہ میرا بچہ روتا تھا اس لیے سالگرہ گئی, اللہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا تو ایسے ورنہ نہیں کروں گا, اللہ اس لیے کر لی. کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے کہیں گے کہ گانے سنائے, گانے سنے, ڈگ بجائے, ناچ گانے چلائے, کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ کا ڈر پیدا کر لو. اللہ یہی چیز ہمارے دلوں کے اندر راسخ کروانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے اجتناب کر لو. میوزک حرام, گانے حرام, ناچ گانے حرام, ڈھول باکیاں حرام. اللہ نے یہ سب کچھ حرام کر دیا, ان کو حرام جانو. زنا, شراب, یہ سب کچھ حرام ہے, اس کو حرام ہی جانو. یہ رسم و رواج یہ بھی حرام ہے, اس کو بھی غلط ہی جانو. ان سے اجتناب کرو, ان سے بچ جاؤ. اگر نہ بچے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کے سامنے تو کھڑے ہوں گے نا, اعمال کا حساب و کتاب تو ہوگا, پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کیوں کیا, اس موقع پر یہ غلط رسم کی ابتدا تم نے کیوں کی, تمہیں دیکھ کر 100 لوگوں نے کی, اب 100 لوگوں کا عذاب تم بھگتو. کیسے بھگتیں گے اس دن عذاب؟ وہ عذاب تو ایسے ہے جو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا, وہ عذاب تو ایسے ہے جو جلسا کر رکھ دے گا. اللہ اسی چیز سے ہمیں نصیحت کر رہا ہے. اور دوسری بات کہ ہر حال میں ہر موقع پر شان جاتی ہے چلی جائے, عزت جاتی ہے چلی جائے, ناک کٹتی ہے کٹ جائے, لوگوں میں برے بھلے بنتے بن جاؤ, لیکن ہر حال میں تم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح اور سچی بات کرنی ہے. یہ دو نصیحتیں ہمارے لیے کتنا فائدے کا باعث ہے. ان دو نصیحتوں کے حوالے سے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہمارے اعمال کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے نا. اللہ کا ڈر آئے گا تو یاد رکھوں گی, جب اللہ سے ڈروں گی تو یاد ہوگا نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. عمل صحیح ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, اعمال کی اصلاح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. جھوٹ بولوں گی پھر میں نہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے سچ بات کہو, سیدھی بات کہو, سچی اور کھری بات کہو. اگر جھوٹ بولا تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ بگاڑ ہوگا. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ اصلاح ہو جائے گی, معیشت مضبوط ہوگی, اکانومی مضبوط ہوگی, سارے معاملات سولو ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے دو باتیں چاہتا ہے. کس کے ہاتھ میں خزانے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ہی مالک ہے نا خزانوں کا, اس دنیا کا مالک, آخرت کے دن کا مالک, یہ ساری معیشت کا مالک, یہ دنیا میں مال و زر کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے تم یہ دو چیزیں لے لو, یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی نا, یہ دو کام تم کر لو, آگے معاملات سدھارنا کس کا کام ہے؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا. اللہ خود گارنٹی لے رہا ہے کہ اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا. کتنے کام بگڑے پڑے ہوتے ہیں, ہم سنوارنا چاہیں نہیں سنوار سکیں گے. میں کہتی ہوں میں اپنے بچوں کی بڑی اصلاح کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں ہو رہی. کیسے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں سنواروں گا, میں اصلاح کروں گا. تمہارا کام نہیں ہے ان کی اصلاح کرنا, تمہارا کام ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا. دوسرا کام وقولوا قولا سدیدا, سچی اور کھڑی بات کرنا. تم جب یہ دو کام کرو گے تمہارے سارے بگڑے کام کون صحیح کر دے گا؟ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی, خاوند بھی ٹھیک ہو جائے گا, ساس نندے بھی ٹھیک ہو جائیں گی, گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا. میرے کرنے سے نہیں ہوگا, اللہ کے کرنے سے ہو جائے گا. میرا کام کیا ہے؟ میں کچھ ہو جائے میں نے جھوٹ نہیں بولنا, کچھ ہو جائے میں نے اللہ سے ڈرنا نہیں چھوڑنا. اگر اللہ کا ڈر ہے تو انشاءاللہ العزیز غلط رسموں کا بائیکاٹ ہوگا, اعمال خود بخود صالحہ ہو جائیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان اعمالوں کو خوبصورت بنانے کا کام اللہ رب العزت کا ہے. اللہ تمہارے بگڑے ہوئے سارے کام خود ہی سنوار دے گا. ہم نہیں سنوار سکتے, سچی بات ہے. یقین جانے بچے 12 15 16 18 20 سال کے ہو جاتے ہیں, بگڑ گئے کہ نہیں بگڑ گئے؟
موبائلوں سے بگڑ گئے, میڈیا سے بگڑ گئے, دنیا کی لغویات سے بگڑ گئے, ایک دوسرے کی سوسائٹی سے بگڑ گئے, ماحول سے بگڑ گئے. وہاں اس کے پاس موبائل, آپ ہمیں نہیں دیتی. ہمارا قصور کیا, ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں, ہمیں بھی یہ چیزیں پکڑائیں. یہ کیا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بگاڑ کی اصلاح کیا ہے؟ خود بھی اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو سچی بات کروائیں, سیدھی بات کروائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کہہ رہا ہے پھر اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا. ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں. عمارت میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ بیس اس کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی ریت کے ساتھ, خالی ریت کے ساتھ اینٹیں گاڑ دے اور اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دے, بہت خوبصورت عالی شان بلڈنگ بنا دیا, اس نے پیسہ بہا دیا, شیشے سب کچھ, ماربل ہر چیز لگائی ہے, وہ عمارت مستقیم قائم رہنے والی ہے؟ گر جانی ہے نا. اس کی بیس کیا ہے؟ کھوکھلی ہے, اس کی بیس مضبوط نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بیس پہ پیسہ بہا دو, لوہا ڈال دو, سیمنٹ ڈال دو, بجلیاں ڈال دو, یہ بیس جو ہے نا یہ آپ کی بڑی مضبوط ہونی چاہیے. اوپر چاہے جتنا مرضی مٹیریل ہلکا لگا دو, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہماری بیس بنوانا چاہتا ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیس میں دو باتیں ہونی چاہیے, تقویٰ اور سچی بات, سچائی. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دو چیزیں دیں, خود بھی ان دو چیزوں کے اوپر لے آئیں. یہ دو باتوں کا فلسفہ ہی ہے, یعنی در حقیقت زندگی کا دار و مدار ان دو باتوں کے اوپر ہے, معاملات کا دار و مدار ان دو باتوں کے اوپر ہے. اگر 4 ہوتی 6 ہوتی, جہاں اللہ 2 کہہ رہا ہوا 4 6 بھی تو بتا سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا, حدیث سنی ہے آپ لوگوں نے, کہ میں زنا بھی کرتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, چوری بھی کرتا ہوں, اور میں اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کام تھا 4 غلط کام کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے میں ایک کام چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں, ایک برائی چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں, زنا, شراب, چوری, اور اس کے ساتھ ایک اور تھا, بہرحال اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو 4 برائی کے کام تھے. آپ بتائیں کہ میں جھوٹ, جو اثر ہے وہی نہیں آ رہا تھا, ابھی آگے بتانے لگی تو اس لیے کہ جھوٹ, 4 بنیادی چیزیں میرے اندر موجود ہیں, لیکن میں ایک کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ بتائیے کہ میں اس میں سے کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, جاؤ آج کے بعد جھوٹ نہ بولنا. پتا تھا یہ بیس ہے, اسی کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہونی ہے. آگے خود بخود عمارت ٹھیک بن جائے گی, بیس مضبوط ہوگی, عمارت ٹھیک ہو جائے گی. زنا کتنا برا کام ہے, شراب کتنا برا کام ہے, چوری کرنا حد نافذ ہوتی ہے, ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بیس کو مضبوط. اب یہاں پہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اصل چیز بیس ہے. آپ نے بیس مضبوط کر دی تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ کہیں بھی نہیں جائے گا. آپ کے بچے کے بیس میں تقویٰ بھی ہے اور سچائی بھی ہے. خود آپ کہیں بچے کو جاؤ کہ باہر کو بابا گھر نہیں ہے, ماما کہے جاؤ, ماما کہے, اگر تو پوچھے تو کہنا ماما سو رہی ہیں, تو بیس کیا بنا رہے ہیں؟ جھوٹ پر مبنی. اور بچے کے سامنے کہہ دیا جو میں تمہارے ٹیچر سے کہوں گی کل ایسے ایسے تھا, سچ نہیں بتاؤں گی. بچے نے کیا کہا, سیکھا کیا؟ بیس اس کی مضبوط نہیں. تو اللہ رب العزت ان 2 باتوں کے اوپر ہمیں فلسفہ باتوں کا سمجھاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اپنی بیس کو مضبوط کر دو, کوئی آپ کو گرا نہیں سکے گا انشاءاللہ. تو اس میں 2 چیزیں, اللہ کا ڈر. جب آپ کے دل میں انشاءاللہ اللہ کا ڈر آئے گا نا, تو آپ کو یہ مہندی, مایو, یہ آپ کو بھرگیرا, یہ آپ کو ویلنٹائن ڈے, یہ آپ کو اس کے علاوہ برسیاں, کرسمس ڈے, جتنی غلط چیزیں معروف رسم و رواج ہو چکی ہیں سارے کے سارے یہود و ہنود کی ہیں. اللہ رب العزت سے ڈرنے کے بعد آپ کو یہ اچھی بھی نہیں لگیں گی. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا ایسی جگہ پہ جانے کا, نہیں بھائی یہ تو غلط محفل ہے, میں کیوں جاؤں. اللہ رب العزت سے میں ڈرتے ہوئے اس محفل کا بائیکاٹ کروں گی انشاءاللہ العزیز. یہ بیس مضبوط ہے تو بائیکاٹ ہوگا, بیس مضبوط نہیں تو بائیکاٹ نہیں ہوگا. تو سمجھ جائیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ابھی نہیں ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. ایک تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بگڑے ہوئے سارے کام اللہ خود لے رہا ہے, تو میں اس کو صحیح کر دوں گا. کیوں؟ کن فیکون کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنی اچھی بات ہے. روزے کس لیے آتے ہیں؟ رمضان کس لیے آتا ہے؟ در حقیقت رمضان روزے رکھوا کر کیا کروانے آتا ہے؟ بخشش.
حدیث سنی ہے نا, رمضان کو پائیں بخشش نہ کروائیں اس کی ناک خاک کلود. اب جب بخشش ہی نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کیا؟ اب پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ بخشش کیسے ہوگی؟ ان دو چیزوں کے ساتھ. اللہ خود کہہ رہا نا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا جب تم تقوی اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرو گے اور سچائی کو اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. روزہ رکھا ہے, روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا, اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف بھوکا پیاسا تو رہتا ہے, روزہ دار نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. دیکھ لیں یہ کتنا تعلق ہے اس بیس کا کہ جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی معاملے میں. یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ بخشش کیا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بخشش کب ہوگی؟ جب جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاں مصلحتاً بات کر لی جائے, اس میں بھی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. کسی نے اٹھا کے ڈنڈے مارنے, آپ والا معاملہ یاد آ رہا ہے, کسی نے ڈنڈے تھوڑا مارنے, کسی نے کچھ کہنا تھوڑا, آپ کا جو دل کر رہا ہے, آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کرے, لیکن اس کے بعد آپ سچ پر مبنی بات کر دو. آپ کے خاوند نے آپ کو روکا کہ یہ نہیں کرنا, آپ کر چکے, اب آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے؟ خود بدھی ہو رہی ہے کہ آئے میرے خاوند نے منع کیا تھا, اب میں نے کر لیا, اب کیسے بتاؤں, چین میں نہیں آ رہا. پھر آخر کار آپ نے بتا دیا کہ میں نے ایسا کیا, سچ بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا رب کے سامنے کہ میں سچائی کو اختیار کروں گا, تو اللہ نے آپ کے اس معاملے کے اوپر آپ کو سچ بولنے والا بنا دیا. یعنی اس ٹائم آپ نے کوئی بات نہیں کی, لیکن نیکسٹ ٹائم غلط بات کی بجائے آپ نے اس کو سچ ہی بتا دیا. اس نے کہا پیسے اٹھائے تھے, ہاں جی میں نے اٹھائے تھے, سچ بولنا. کیا کرنا اس نے؟ ڈنڈا مارنا. اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے, جو خاوند اگر آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں دیتا تو آپ اس کی جیبوں سے نکال سکتے, وہ آپ ہی کا ہے سارا کا سارا, آپ ساری کی ساری اس کی ہیں اور وہ آپ کا ہے سارا کا سارا. تو اس نے کہا میری جیب سے پیسے گھومے, آپ نے نکالے, ہاں جی میں نے نکالے. لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, کسی کی عادت ہوگی اگر تو مارے گا, جو کر لے, لیکن سچائی کو اختیار کرنا. یہ نہیں کہنا میں نے تو نہیں نکالے. آپ بچنا چاہ رہے ہیں, بھی آئے گی مجھے ڈانٹے گا, ڈانٹ سے کیا ہونا؟ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں, سچ بول لیں. دنیا کا لوگوں کا عذاب, مار ڈانٹ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو اس سے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا, اب تو جھوٹ بول دیا, اس سے بچ گئے, پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے کہاں بچیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے, روزہ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, آخر میں انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا, اللہ نے اس بات کو بار بار ٹچ کیا. اللہ چاہتا یہی ہے کہ کرو یہی, اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت جو کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما, وہ تو بہت بڑی کامیابی کو اس نے پا لیا. اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اچھے کاموں کا جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو کر لیں, جن برے کاموں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ان سے بچ جائیں. تو سب سے بڑی کامیابی ہی کیا ہے؟ یہی ہے. ہر خوف سے نجات مل جائے گی. پڑھا نا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ قیامت کا دن ہے, ہر کوئی غمگین بھی کھڑا ہے اور خوف میں بھی ہے کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا, آج میرا معاملہ کیسے ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, بلکہ اسے بہت بڑی کامیابی. کون سی بہت بڑی کامیابی؟ سب سے بڑی کامیابی ہی جنت کا ملنا ہے. بڑے سے بڑا محل بنا لے کامیابی ہے؟ نہیں. بڑے سے بڑی ڈگری لے لے دنیا کی کامیابی ہے؟ نہیں. جب قبر کے اندر عذابوں سے ہی نہیں بچا سکے, جب اپنے آپ کو جہنم سے ہی نہیں بچا سکے, تو بڑی کامیابی کیسے ہوئی؟ سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے جیسے عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی مل گئی تھی. حضرت خدیجہ کو کیا ملا تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابھی حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, ان کو میرا سلام دینا اور رب کا بھی سلام دینا. اللہ اکبر, یہ بڑی خوشخبری ہے. اور حضرت کس کو کہا کہ اللہ آج کے بعد تم اگر کوئی نیکی نہ بھی کرو تو تب بھی جنت تمہاری ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑی کامیابی ہے کہ جنت مل گئی. اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی, جو ہم شعبان میں کرتے تھے وہ آئندہ شوال, زکات, ذی الحج میں ہم نے انشاءاللہ وہ نہیں کیا, یہی کامیابی ہے.
روزہ رکھ کے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، جیسے شعبان میں تھے ویسے شوال میں ہو جائیں، تو پھر رمضان کے آنے کا کیا فائدہ؟ میری زندگی میں رمضان کے آنے کا فائدہ ہو۔ ایک امیر شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر باہر گلی میں نکلتا ہے، لوگ کہیں لو جی اس پاگل کو دیکھو، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کا کیا فائدہ؟ ہم ہی ہوں گے نا وہ بات کرنے والے۔ تو شعبان آیا، چلو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ گناہ میں کسی انجانے میں چلا گیا تھا، لیکن رمضان آیا، اس نے اپنی اصلاح کی، اب شوال میں بھی وہ ویسا کرے، رمضان آ کے گزر کے بھی وہ ویسا رہے، تو وہ بھی تو بے وقوف ہے نا، کہ جس کے پاس بخشش کے دن آئے، اصلاح کے دن آئے، اس نے دوبارہ اپنی اصلاح ہی نہیں کی، اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئی، کوئی چینجنگ نظر نہیں آیا، پھر اس کی زندگی میں رمضان 10 آ جائے 20 آ جائے، ایسے رمضانوں کا اسے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ بڑی کامیابی کیا ہے کہ رمضان میں آپ نے روزے رکھ لیے 30 29، تو یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں بھی آپ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کریں، آپ ویسے ہی قرآن کو سیکھنے کے لیے آئیں، آپ ویسے ہی اپنی آپ اصلاح کرنے آئیں، اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنے آئیں، اپنے آپ کو نماز نفل، تہجد، ان چیزوں کا اہتمام آپ ویسے رکھیں، روزے کے ساتھ جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، بعد میں بھی ان سے بچے۔ مقصد یہی ہے کہ بعد میں بھی آپ وہی کام کریں جو رمضان میں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر کیا ہوگا؟ فائدہ، کہ آپ کی زندگی میں واقعی لگے گا نا کہ واقعی اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ کیا فائدہ ہوا؟ رمضان گزرے گا، ہر جمعرات کلاس ہوگی، ہم 2 یا 3 لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آتا ہے کلاس لیں یا نہ لیں؟ اور ایک وقت تھا کلاس میں 25 30 لوگ ہوتے تھے۔ تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آیا کریں، یہ سیکھنے کے لیے آیا کریں، اس سے جڑنے کے لیے آیا کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تبدیلی لو، اپنے اندر تبدیلی لو، تبدیلی لا گئے فقد فاز فوزا عظیما، تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو ہماری لائف سکسیسفل کیسے ہوگی؟ دنیا میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں، بھائی لائف کو سکسیسفل بنانا ہے، کامیاب لائف بنانی ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ، کوئی کہتا ہے انجینئر بن جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں بن جاؤ، تمہاری لائف بڑی سکسیسفل ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کی لائف سکسیسفل بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ امانت سے مراد کیا ہے۔ امانت سے مراد یہاں یہ ہے احکام شریعت اور فرائض، اللہ کا دین، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دے دیا، جو فرض قرار دیا، جو شریعت بنا دیا، اس کو اللہ نے سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا کہ تم اللہ کے احکامات کو لیتے ہو؟ وہ کون تھا؟ آسمان، آسمانوں کو۔ اللہ کہتا ہے میں نے 7 آسمانوں کو کہا کہ تم یہ لیتے ہو، اللہ کی امانت لیتے ہو، اللہ کا دین کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے، کیا تم اس کو لیتے ہو؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین کو حکم دیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ ریزن کیا بتایا؟ ان کے انکار کی وجہ کیا بتائی کہ یہ کیا تھے؟ وہ اشفقنا، یہ ڈر گئے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرنا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو آپ اس کو ویسے ہی لٹائیں گے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے امانت رکھوائی تھی، اب میں شکر ہے بڑی ذمہ ہو گئی۔ اللہ نے امانت دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے آسمانوں نے بھی نہ لی، زمین نے بھی نہ لی، پہاڑوں نے بھی نہ لی، لی کس نے؟ انسان نے۔ انسان نے اس بوجھ کو لے لیا، اس امانت کو لے لیا۔ اب ہم یہاں پر ایک سوچ آ سکتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا اور پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم تھا، انہیں ماننا چاہیے تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے احکامات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت نے جو حکم بنایا وہ ہے حکم کونی، جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی،
اور دوسرا کیا ہے حکم شرعی. شرعی حکم میں کیا ہوتا ہے انکار کی، یعنی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے بعد ہم چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہتا ہے ایمان لے آتا ہے اور جو چاہتا ہے کفر کر لیتا ہے. اس میں کیا ہے اللہ نے اگر حکم دیا تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا. اب سمجھ آیا کہ یہ کیا حکم شرعی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ گنجائش رکھ رہے ہیں کہ جو چاہے کرے جو چاہے تو نہ کرے، لیکن بعد میں عذاب بھی بتا دیا، جو کرے گا تو انعام ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم جو دے رہا تھا امانت لینے کا، تو اس میں اللہ نے گنجائش رکھی تھی کہ تم لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے. تو عثمان نے کہا ڈر کی وجہ سے کہ ہم اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے. زمین نے بھی انکار کر دیا اور پہاڑوں نے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا حکم شرعی ہے، اس لیے انکار کی گنجائش تھی. لیکن جو حکم کونی ہوتا ہے اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو مریض کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں مریض نہیں بنتا، اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ مریض نہ بنے. اچانک سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اسے پتا ہوتا کیا وہ کہتا ہے مجھے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، فلاں کو ہو جائے مجھے نہ ہو. کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، اٹیک ہو گیا ہے، کسی کو شوگر ہو گئی ہے. تو یہ ساری بیماریاں جب آتی ہیں تو کیا کسی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں دی جائے کہ نہ دی جائے؟ یہ ہے حکم کونی. اللہ کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. اس میں اجازت کی، اس میں گنجائش نہیں ہے. یہاں تک کہ مرنے کے حوالے سے بھی اللہ کا حکم ہے کونی ہے. اللہ کہتا ہے اس کو موت دے دو، وہ کہتا ہے ابھی میں نے نہیں مرنا، تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ ہے حکم کونی. حکم شرعی میں اللہ نے گنجائش رکھ دی ہے، شرعی حکم میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے. تو یہ تھا شرعی حکم جس میں اختیار تھا، تو انہوں نے ڈر کے مارے اس کو نہیں لیا. جیسے ماں اپنی اولاد میں سے تم لیتے ہو تم لیتے ہو تم لیتے ہو، نہیں بھائی نہیں، وہ سمجھ رہتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے تو کوئی بھی نہیں رہتا. تو ماں نے ہی گنجائش رکھی نا کہ کوئی بھی لے، جب کوئی بھی نہیں کرتا تو ماں خود کر لیتی ہے. تو یہی اللہ رب العزت نے گنجائش رکھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرعی حکم اس نے لے تو لیا ہے، احکامات تو اس نے لے لیے، اللہ کے احکامات شریعت احکامات فرائض سب لے لیے. امانت جو تھی وہ لے لی ہے. اب امانت کو حق ادا جب نہیں کرتا تو اللہ نے اسے کیا کہا انہو کان ظلوما جہولا، پھر وہ ظالم بن جاتا ہے اور جاہل بن جاتا ہے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی، فرضی ہے نا، گنجائش ہے اس میں. یہ حکم کونی ہے، اس میں گنجائش ہے نہیں ہے. کسی کو کہا کہ مریض ہے تو چھوڑ دے، کسی کو کہا کہ جہاد پہ گیا تو چھوڑ دے، کسی کو کہا کہ سفر پہ ہو تو چھوڑ دو، نہیں کہا نا. حکم کونی ہے، ہر حال میں 5 نمازیں فرض ہے. اب وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی جب اس میں انکار کر دیتا ہے تو اس میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کام تو مجھے منع کیا ہی نہیں گیا، اس سے مجھے کہا ہی نہیں گیا کہ تم یہ کرو یا نہ کرو، یہ تو میرے لیے کرنے کا کام ہے. جب وہ حق والے کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت وہ کیا بن جاتا ہے ظالم. بے نمازی کیا ہے ظالم. اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے والا کون ہے ظالم. آپ ادھر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ادھر مرد جو ہے داڑھی بھی نہیں رکھی، شلوار ٹخنوں سے اونچی بھی نہیں کی، اس میں حکم کونی ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ داڑھی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، نہیں ہے. ادھر عورت نے پردہ نہیں کیا، گنجائش ہے نہیں ہے نا. تو آپ کے روزے، آپ کی باتیں، آپ کی تلاوتیں، آپ کا سارا معاملہ کیا ہوا، ایک سائڈ پہ رہ گیا. آپ نے حکم کونی کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر کیا بن گئے ظالم اور جاہل. جاہل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر اسے سمجھ ہوتی تو کبھی بھی وہ اس کام کا انکار نہ کرتا. اسے سمجھ ہی نہیں ہے، ابھی تک اسے اس لیے جاہل بولا جا رہا ہے کیونکہ جس دن اسے سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ کام میرے پر فرض ہے تو اس کو چھوڑے گئی، پھر وہ جاہلیت. یعنی جاہل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو. جب علم آ گیا ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو سمجھ لے ابھی بھی اس کے پاس پکا علم، سچا علم نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی وہ اس سے ڈر کر عمل نہیں کر رہا. تو اللہ نے اسے ظالم کہا ہے، جاہل کہا ہے. تو یہاں بھی میں آپ کو وہی بات کہوں گی کہ قرآن کے 5
حقوق جو میں نے ابھی بتائے ہیں، تو یہ قرآن اللہ کا احکامات ہیں، شریعت ہے، فرائض ہیں، اور اس کے اوپر اللہ نے 5 حق رکھ دیے۔ پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اسے دوسروں کو پہنچانا ہے۔ یہ شریعت کا حق ہم سب نے ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ جو صورت احزاب ہم نے پڑھی ہے اپنے تک نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی موقع ملا اس سے پیچ کوئی بات آئی لوگوں کو بھی اسے بتانا ہے انشاءاللہ۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ رب العزت منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ یعنی اللہ نے یہ احکام شریعت، فرائض اور اس کے اوپر عمل کرنا امت محمدی کے ذمہ لگا دیا کہ آگے لوگوں کو پھیلانا، تو اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے، منافق بن جائیں یا مشرک بن جائیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کا آنا اور عذاب کا دینا میں نے یہ سارے مراحل اس لیے رکھے ہیں تاکہ جو ان باتوں کے اوپر عمل نہ کرے اس کو کل قیامت کے دن عذاب دوں۔ صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا، جہاں پیچھے اللہ نے مومن مرد، مومن عورت، مسلم مرد، مسلم عورت، صدقہ کرنے والی عورت، صدقہ کرنے والی مرد، سب کا ذکر کیا، یہاں دوبارہ اللہ نے نیکوکاروں کے ساتھ ساتھ اب برے عورتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ چاہے وہ مشرک مرد ہے چاہے وہ مشرک عورت۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا مقام کسی اور کو دے دینا، وہ پیر ہو، فقیر ہو، اولیاء اللہ ہو، قبر والے ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ کا درجہ دینا، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلان دیتا ہے۔ یہی کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہی کام تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کرتی تھی، تو انہوں نے بت خانے میں اتنے بت رکھے ہوتے، یہ روزی دینے والا ہے جس کو روزی کی ضرورت ہے اس کے آگے جھکے، یہ اولاد دینے والا ہے جس کو ضرورت ہے اس کے آگے جھکے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں 360 بت کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ تمہیں اولاد دے گا، یہ تمہیں پریشانی سے نکالے گا، یہ فلاں پریشانی سے نکالے گا، یہ رزق دے گا، یہ تمہاری آسانیاں کرے گا۔ اب فلاں فلاں بت کے آگے جا کر جھکنا پڑتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں یکتا، اللہ واحد یکتا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اللہ اس کو بھی عذاب دے گا، وہ چاہے مشرک مرد ہے یا عورت ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری منافق مرد ہے یا منافق عورت ہے، اللہ اس کو بھی عذاب دے گا۔ اللہ ہمیں مومن بنائے، منافق میں سے نکال دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، 3 قسم کے لوگ ہیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، منافق مرد، منافق عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ منافق اور مشرک کو اللہ نے کیا دینا ہے؟ عذاب دینا ہے۔ اور اللہ نے کن کی توبہ کو قبول کرنا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورت کی۔ اگر منافق رہے رمضان میں، ٹھیک ہے نا، اگر منافق رہے رمضان میں روزے رکھ کر بخشش بھی کرواتے رہے، بخشش ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کو تو عذاب ہوگا۔ توبہ کس کی اللہ کہہ رہا میں قبول کروں گا؟ جس نے منافق سے اپنے آپ کو نکال کے مومن بنا لیا۔ اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ 19 روزے گزر گئے، پتہ نہیں منافقوں کی لسٹ سے نکلے بھی ہیں کہ نہیں نکلے۔ اللہ تو ہمیں مومن بنا دے اور ہمیں مومن بناتے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول کر کے ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور نہایت رحم والا بھی۔ یعنی جب ایک مومن بن جاتا ہے، منافق کی کیٹیگری سے نکل آتا ہے، اپنی توبہ کے لیے اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ گناہوں کے اوپر پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا فلاں ٹائم اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے اب میں تجھے کیسے بخش دوں، نہیں، اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے آگے آنسو بہانے ہیں، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی کلاس کا بھی اختتام کر دیا ہے تاکہ راتوں کو جا کر ہم اللہ سے توبہ کر سکے، اپنے آپ کو انہی 10 دنوں کے اندر منافق کی کیٹیگری سے نکال کر مومن میں شامل کر لیں۔ شعبان ہو یا ذکاد ہو، ذی الحج ہو یا محرم ہو، آگے جتنے مہینے آئیں اللہ ہمارے اندر جو تبدیلی رمضان میں لے کر آئے اللہ آگے بھی اس تبدیلی کو لے کر جائے میری موت تک، اور جب مجھے موت آئے تو مومن ہونے کی حالت میں آئے، اللہ ہمیں قبول کرے۔ ہم نے رمضان میں جو دعائیں کرنی ہے خصوصی وہ یہی کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا،
متقیوں کا امام بنا دے، متقی بنا دے، امام بنا دے۔ اور دوسرا ہماری زبان کے اوپر یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں سچائی کو اختیار کرنے والا اور اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں منافقوں کی لسٹ سے نکال کر مومن کی لسٹ میں شامل کر دے۔ اور اللہ ہم کامیابی چاہتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول بنا دے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ انہی دعاؤں کے ساتھ رکھے، جب موت دے تو انہی دعاؤں کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔